अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 बादा इंटरनेशनल टीवी और मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही प्यारे दोस्त जिनको मैं बचपन से ही जानता हूं। 45 साल बाद हमने अलेक्स की, आजकल वो अमेरिका में है। हम उनसे पूछना चाहेंगे, तारफ लेंगे उनसे और पूछना चाहेंगे कि रबुआ के पहाड़ों से, मैदानों से और पुरसकून माहौल से, ये ऊंची बुलंदो बाला इमारतों में, ये चलती गाड़ियों में और भीड़ में न्यूयॉर्क किस तरह आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना सुनाएं, पहले तारुफ करवाएं, फिर मैंने सवाल करना था कर दिया है, छोटा सा तारुफ करवा दीजिएगा ताकि पूरी दुनिया आपको देख रही है। जी जी। मेरा नाम अब्दुल कद्दूस पराचा है, ये मेरा तारुफ है और मैं रब्वा से हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल मालिक पराचा था, दादा का नाम अब्दुल कयूम पराचा था और मैं 89 में यूएसए आ गया था। उसकी वजह ये थी कि मेरा वो कुरान अंदाजी में वो ग्रीन कार्ड निकल आया था, तो किस्मत में लिखा था तो मैं यहाँ आ गया 89 में। तो उस वक्त से अब तक यही हूँ। 89 में तकरीबन कितने साल हो गए? 31-32 साल हो गए। जी, इतना टाइम गुजर गया है। हाँ जी। तो कुछ अब तो वहाँ दोबारा चलते हैं, कुछ तालीम के बारे में बताइएगा कि कहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की और क्या करते रहे। जी। फिर वो टीआई स्कूल से मैंने अपना वो मैट्रिक की थी, उसके बाद टीआई कॉलेज से पढ़ के वो स्टडी के दौरान ही मैं यूएसए आ गया था। वो फिर आके फिर यहाँ आपको पता सेटल डाउन हो गए। तो बस फिर ऐसे ही है कि उस वक्त से यहाँ तक ही है। तो किस तरह आपको शौक पैदा हुआ कि आप भी वो लॉटरी खरीदें या जो भी इनकी निकलती है स्कीम? जी। किसी ने तवज्जो दिलाई, हालांकि आप तो एक कस्बे में, एक गांव में रहने वाले को कि वहाँ सारी दुनिया की रिपोर्ट्स होती हैं, बातें पता चलती हैं, लेकिन लाहौर आना पड़ा या कहाँ आ जाए थे आप? जी। एक्चुअली वो मेरे चचा यूएसए में थे ऑलरेडी, तो उन्होंने फिर फोन पे बताया कि एक लॉटरी है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें। तो उन्होंने कहा कि ये आप फलानी जगह से जाके एप्लीकेशन ले लें तो वहां से मिल जाएगी। तो वो एप्लीकेशन लेके फिर हमने जब वो फोटो खिंचवाया तनवीर स्टूडियो से, मैं ये समझ रहा था कि मुझे ही पता है और चचा ने बताया, लेकिन वहां तो सभी लोगों को इस चीज का इल्म था और बेशुमार लोग वहां पिक्चर खिंचवाने आए हुए थे और इसी सिलसिले में। तो वो फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर मैंने ये सोचा कि ये कहाँ निकलना है, लेकिन किया कि अब खिंचवा ली हैं तस्वीरें तो भेज देते हैं। वो फिर ये हुआ कि चंद माह बाद वो फिर निकल आया। तो तनवीर स्टूडियो का चले आपने जिक्र कर ही दिया, तो वहाँ उस दिन रश लगा हुआ था कि पासपोर्ट साइज की? हाँ जी, वहाँ बड़ा रश लगा हुआ था। हर एक को इस चीज का पता लग गया था, हर एक को। मैं ये समझा था कि मुझे ही पता है और चचा ने सिर्फ हमें बताया, लेकिन वो पूरी दुनिया इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो वो फिर करके मैं भूल गया था। तो उन दिनों मेरा रिजल्ट आ रहा था तो मुझे उसकी परेशानी थी, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ता वगैरह नहीं था। तो वालिद साहब कहते थे कि अगर तू फेल हो गया तो तेरा बड़ा बुरा अंजाम करूंगा, मैं बहुत बुरा हाल करूंगा। तो मैं रोज डाकखाने पहुंच जाता था कि रिजल्ट का पता लगने लगे कि कोई कंपार्टमेंट वगैरह आई है तो मैं पहले ही वो दबोच लूं। लेकिन वो ये हुआ कि रिजल्ट डिले हो गया और ये चीज आ गई, तो मेरा रिजल्ट बल्कि बाद में आया, तो मैं अमेरिका पहले आ गया था क्योंकि रिजल्ट डिले हो गया था 2-3 माह। तो फिर मैं यूएसए आ गया, तो फिर बाद में शुक्र हुआ कि पास भी हो गया। तो देखने में ये है कि जब जवान होते हैं हम तो बाहर जाने की कोशिशें करते हैं तो वालिदैन मुखालफत करते हैं। जी। तो आपको भी सामना करना पड़ा? हाँ जी, मेरे वालिद साहब तो बड़े सख्त खिलाफ थे बाहर आने के, लेकिन वो क्या कहते हैं कि किस्मत कह रही थी कि तूने जाना है। तो जब वो ग्रीन कार्ड निकल आया तो फिर वो बेबस हो गए, क्योंकि फिर सारे रिलेटिव, सारे लोग ये कहने लग पड़े कि इसका अब ग्रीन कार्ड निकल आया, लोग बाहर जाते हैं और फिर वो सेटल होने के लिए उन्हें बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। फिर चचा ने बहुत कहा कि इसे भेजने वाली बात कर, तो फिर वो एग्री हो गए और उन्हें भेज दिया।
پھر خوشی خوشی کون سے ایئرپورٹ پہلی دفعہ پھر جہاز میں بیٹھے جب آپ نے امریکہ آنا؟ وہ خوشی سے زیادہ حیرت تھی نکلنے کی، اور جب آپ اکیلے آ رہے ہوتے ہیں پہلی دفعہ ربا چھوڑ کے، تو وہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے خوشی سے زیادہ، ایک اداسی بھی ہوتی ہے کہ آپ گھر بار کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے والدین بھائی بہنوں کو۔ پھر جب وہ کیا کہتے ہیں اس وقت پی آئی اے جو تھی وہ شروع ہی ہوئی تھی آنا ادھر امریکہ، تو وہ 4-5 جگہ رکتی تھی، تو پہلے ٹرکی رکی اور یورپ رکی، جرمنی، ہالینڈ، انگلینڈ، تو وہ دیکھ کے پھر اچھا لگنے لگ پڑا۔ پھر جب امریکہ اترے تو وہ شکر ہے وہ میرا کزن یہاں تھا، تو پھر اس نے مجھے اتار لیا۔ تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے پھر میں نیو یارک چند دن رہا، اس کے بعد میری خالہ میامی تھی تو میں پھر ادھر چلا گیا، تو پھر میں تقریباً 1 سال ادھر رہا ہوں۔ تو وہ والدین کا اس دن رویہ کیا تھا کہ جب چھوڑنے آئے تو اس دن اس وقت دادا جان حیات تھے؟ جب نہیں آپ دادا میرے تو 80 میں فوت ہو گئے تھے، میں چھوٹا تھا جب وہ فوت ہو گئے تھے، تو ہاں جی، لیکن یہ تھا کہ والدین اداس بہت تھے، اور مطلب ہے کافی ریلیٹیو چڑھانے آئے تھے یہ، تو بہرحال یہ تھا کہ خوشی بھی تھی اداسی بھی تھی۔ تو اب رزلٹ کا بتا دیجیے گا کہ واقعی کمپارٹ وغیرہ آ گئی کہ پاس ہو ہی گئے تھے؟ پاس ہو گیا تھا 3rd ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ جی 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 جی، والد صاحب نے یہ بھی کہہ دیا، کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا۔ جی جی جی، بہرحال آپ نے وہاں ایک بھرپور زندگی گزاری۔ اچھا، پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے زیادہ وقت امریکہ میں گزارا ہے بنسبت پاکستان کے؟ ہاں جی ہاں جی، آتا جاتا رہا تھا میں، مطلب اس وقت یہ تھا کہ ہوم سکنس زیادہ ہوتی تھی، تو میں کیونکہ مجھے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو میں تقریباً ہر سال ہی آ جاتا تھا، اور بڑے بڑے لمبے عرصے کے لیے، اور میں نے بڑی اچھی اچھی جاب بھی اس وجہ سے سیکریفائز کی کہ میں فیملی کو ٹائم دے سکوں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ملک ایسا ہے کہ آپ پھر آہستہ 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 یہ آپ کو پکڑتا رہتا ہے اور پھر پکڑ لیتا ہے۔ نہیں، میرا مطلب یہی تھا کہنے کا کہ زیادہ اپنے عرصے سے مطلب کہ زیادہ امریکہ میں ہوگی عمر۔ ہاں جی جی جی، بالکل بالکل، آدھی سے سال کیونکہ جب آئے تھے کہ 22 سال کے؟ میں 21 سال کا تھا جی۔ ہاں چلیں، آپ یہ دیکھیں کہ جی جی آگے ہیں، 50 کے قریب آگے ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ وہاں بھی آپ اسٹوڈنٹ تھے تو امریکہ میں پھر کیا سوچا، کیا کیا؟ میں نے پیسے کی طرف لگ گئے یا محنت مزدوری یا کیا کیا؟ جی جی، آتے تو جاب شروع کر دی تھی ایز اے سیکورٹی گارڈ، پھر وہ یہ ہے کہ وہ لگا رہا، پھر جب نیو یارک موو ہوا اس وقت بھی جاب کرتے رہے، پھر وہ یہ ہے کہ وہ روم میٹ کے ساتھ جب موو ہوا تو وہ اسٹڈی کے شوقین تھے، وہ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، تو پھر میں نے بھی وہ کالج میں ایڈمیشن لے لیا، تو پھر وہ مکمل تو نہیں کیا لیکن ایٹ لیسٹ کچھ کریڈٹ ارن کیے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر اچھی جابز ملنے لگ پڑی۔ تو پھر ہاں جی، پھر یہ ہے کہ میں وہ جو دوسری جاب سے تھی، پھر میں ایئر لائن میں آ گیا، ایک برٹش ایئر لائن ہے ورجن اٹلانٹک، اس نے آپریشن شروع کیا، اس میں کام شروع کر دیا ایز اے کارگو ایجنٹ، پھر اس کے بعد اس میں ترقی ہو گئی، پھر وہ ڈیوٹی مینیجر بن گیا، اس کے بعد پھر میں نے سٹی کا امتحان دیا ہوا تھا یہاں، تو وہ پیس آفیسر کا، وہ پیس آفیسر بن گیا، پھر وہاں سے ایک اور امتحان دیا ہوا تھا، اس میں پھر وہ کسٹم میں آ گیا، پھر جے ایف کے آ گیا، تو یہ اسی طرح ساتھ ہیں اور بڑا ہی دلچسپ واقعات بتا رہے ہیں۔ ہم پھر ان سے وہی پتہ کریں گے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی لاٹری جو نکلتی ہیں یہ ویسے ہی کوئی ایجنٹ نکال دیتے ہیں، اخبارات میں آ جاتی ہیں اور لوگ پیسہ کماتے ہیں۔ ہاں جی، آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ آپ کو کوئی جھٹکا تو نہیں تھا، ڈر تو نہیں لگ رہا تھا کہ پیسے تو نہیں ضائع ہونے کا خطرہ تھا؟ جی، وہ پیسے تو نہیں لگے تھے نصیر صاحب، وہ صرف سمپلی ہم نے اپلیکیشن بھیجی تھی، اس پہ ایک تصویر لگائی تھی، صرف وہ میل کے پیسے تھے جو یو ایس سے گئی تھی۔ جب ان کی طرف سے آیا ہے نا وہ میل انویلوپ، اس میں وہ پلندہ تھا سارے فارمز کا، وہ ذرا کنفیوز اس وجہ سے ہو گیا کہ اس میں بہت ساری ویزا کی کیٹیگریز تھی اور ان کی ریکوائرمنٹ تھی، تو وہ ہم اسی سارے کو وہ مطلب کیلکولیٹ کر رہے تھے، تو وہ بڑا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، تو وہ پھر لاہور اس وقت ظفر علی روڈ پہ امریکن کونسلیٹ تھی،
تو وہ میرے والد صاحب وہاں گئے تو وہ جو ہے باہر جو ریسیپشن کا ایریا، وہ کہتے ہیں جی یہ سب بوگز ہے اور لائیں ہم اس کو پھینک دیتے ہیں پیپروں کو، لائیں ادھر ہمردی کی ٹوکری میں۔ وہ والد صاحب نے کہا میں نہیں پھینکتا، مجھے واپس دے دیں۔ تو وہ لے کے واپس، تو وہ ہم واپس آ گئے تو وہ والد صاحب اس کو اسٹڈی کرتے رہے۔ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ جو ٹک مارک کیا ہوا ہے نا تیرے ویزے کی یہ کیٹیگری ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ فل آؤٹ کرو۔ میں کہا ہاں جی یہ چیز ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں لیکن کیسے کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ پھر انہوں نے کہا تو یوں کیوں نہیں کرتا کہ تو کونسلیٹ میں فون کر۔ وہ 2-3 بار کونسلیٹ فون کیا تو وہ پاکستانی عملہ تھا، ان کا وہی بیان تھا جی یہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ پتہ نہیں قسمت لڑ رہی تھی یا وہ کہہ رہا تھا کہ آنا مقصود تھا کہ میں نے پھر دوبارہ کر دیتا تھا۔ تو ایک بار ایک گورے نے اٹھا لیا فون، تو وہ کوئی ٹوٹی پھوٹی اردو بھی جانتا تھا، تو اسے میں نے کہا کہ اس طرح میرا OP1 نکلا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا ٹھہر جا میں پوچھتا ہوں۔ اس نے ایک اور گورے کو بلایا جو شاید وہ چیز جانتا تھا یا ویزا آفیسر تھا یا وٹ ایور۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس فارموں میں بایوگرافی ڈیٹا تلاش کر، بایوگرافی ڈیٹا فارم۔ تو وہ میں نے جب تلاش کیا تو میں نے کہا مجھے مل گیا۔ اس نے کہا اسے فل آؤٹ کر اور اسے ظفر علی روڈ جو US کونسلیٹ ہے گلبرگ میں لاہور میں، اس میں میل کر دے، اور میل کا رجسٹرڈ، میک شیور رجسٹرڈ میل، آرڈنری میل سے مت بھیجی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک سمپل سا فارم تھا جس میں میری انفارمیشن تھی ساری۔ وہ جا کے صبح ٹائپ کروایا اور وہ میں نے رجسٹری کروا دیا۔ اس کے 1 ہفتے کے بعد مجھے انٹرویو کی ڈیٹ آ گئی کہ جی آپ میڈیکل کرائیں۔ وہ 1-2 ڈاکٹر تھے لاہور میں جو وہ کونسلیٹ کے ریکمینڈڈ تھے، اور اس کے بعد انٹرویو میں انہوں نے چند چیزیں مانگی تھی، برتھ سرٹیفکیٹ، پولیس رپورٹ اور آپ کی میٹرک کی سند، بس۔ اور اس وقت چند ہزار ویزا فیس لگی ہے، اور آپ کو کتنے افراد کی اس وقت لاٹری نکلی تھی یا یہ جو اسکیم میں حصہ لیا تھا؟ پاکستان سے اس وقت 124 لوگوں کی نکلی تھی جس میں 3 احمدی تھے۔ ربوے میں صرف میرا نکلا تھا جب پہلی دفعہ۔ اچھا، ربوہ میں آپ اکیلے تھے جی جن کو یہ اس اسکیم میں حصہ ملا؟ جی جی۔ تو یہ ساری دنیا میں یہ اسکیم نکالتی ہے جو یہ امریکن حکومت ہے؟ ہاں جی، یہ ساری دنیا سے تھی۔ اس وقت پہلی قرآن اندازی میں انہوں نے 8000 لوگ ساری دنیا سے لینے تھے، تو اس میں 124 پاکستانیوں کا نام بھی آیا تھا۔ یہ انہوں نے خود بتایا تھا، بلکہ پیپر دیا تھا جب میں انٹرویو کے لیے گیا ہوں نا اس وقت، تو وہ یہ تھا کہ اس میں 124 انہوں نے بتایا کہ پاکستانی تھے۔ تو ان کو کیوں مین پاور چاہیے، کام کرنے والے آدمی چاہیے تھے اس لیے اسکیم نکالتے ہیں یا کیا ان کے مقصد ہوتا ہے؟ ہاں جی، انہیں اسی لیے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ گورے یہ زیادہ بچے پیدا کرتے نہیں ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں موت تو ایک سیکوینس سے چل رہی ہے نا، تو یہاں وہ کمی ہو جاتی تھی۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اسی وجہ سے بلاتے تھے، اور ابھی بھی ہے لیکن اس میں پاکستان شامل نہیں ہے اس قرآن اندازی میں۔ اچھا، یہ ابھی بھی اس قرآن اندازی یہ نکالتے رہتے ہیں؟ ہاں جی، اب یہ ڈی وی پروگرام کے جی جی۔ اچھا، تو لیکن انڈیا وغیرہ سری لنکا میرا خیال ہے انڈیا بھی نہیں ہے، انڈیا بھی نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے زیادہ یورپ اور ایسٹ یورپ اور اسکینڈینیوین ملک، اور میرا خیال ہے ادھر سے زیادہ لیتی ہیں، انڈیا پاکستان نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اور کیونکہ ہمارے پاس اب وقت تھوڑا سا رہ گیا جی جی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آ کے قسمت کے دھنی نکلے، پھر محنت کی، آ کے کام وغیرہ بھی کیا؟ ہاں جی، محنت مشہور ہو گئے تھے آپ پاکستان میں، ربوہ میں خاص طور پہ، کہ ہمارے ایک دوست کی لاٹری نکلی، وہ گئی ہے ادھر جی۔ تو اور اس کے علاوہ اس لاٹری کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر کہاں غلطی ہو جاتی کہ اگر نہ آتے تو کہاں غلطی خطرہ تھا آپ کا؟ میں نے یہ 30 سال میں 1-2 چیزیں لرن کی ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ مطلب آپ کو جب کوئی ایسی چیز ہو تو آپ ان لوگوں سے انکوائر کریں جس سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے، یعنی کہ یہ وہ گورا اگر نہ ملتا مجھے
تو شاید یہ میں کبھی بھی نہ آ پاتا اگر پاکستانیوں پہ رہتا. دوسرا جب میں ادھر آیا ہوں میامی میں تو ایک مجھ سے بہت پہلے مجھ سے بڑے تھے بزرگ ہی کہہ لیں میرے وہ دوست بنے تھے سہیل صاحب. انہوں نے مجھے 2 چیزیں بتائی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہاں امریکہ میں اگر مطلب سیدھا چلو ایمانداری سے چلو تو آپ کے لیے بے پناہ راستے کھل جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ ہر خواب اچیو کر سکتے ہیں, ہر خواب پورا ہو سکتا ہے. اور تیسری انہوں نے ایڈوائز یہ کی تھی کہ اپنے دیسیوں سے کے ساتھ نہ کام کریں تو بہتر ہے, گورے سے کریں فیئر چلے گا. I'm sorry to say. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے. زبردست, آپ نے 3 باتیں بتا دی ان بزرگوں کی, ان دوستوں کی. جی تو ساتھ اس طرح کہا کہ اگر کوئی محنت سے اور سیدھا چلے تو یہاں ہر خواب پورا ہو جاتا ہے. ہاں جی, صرف کرنے والا بندہ ہو. تو کیونکہ پروگرام نمبر 1 ہم ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ سے پروگرام نمبر 2 کریں گے. اور آپ کی جو جدوجہد ہے, 30 سالہ جدوجہد امریکہ میں ایک جوان نوجوانی میں آئے اور ساری جوانی دے دی, تو آپ نے کیا کھویا کیا پایا, پھر شادی کا پھر بچوں کا پتہ کریں گے. جی جی. ناظرین یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے عبد القدوس پراٹھا صاحب جو اپنے حالات زندگی بتا رہے تھے. اور یہ بھی بتا دیں ناظرین کہ یہ اولاد ہیں صحابہ کی, کہ وہ بھی ذکر خیر ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. امان فروز واقعات ان کے جو سنیں گے, ان کے خاندان کے, ان کے دادا کے, ان کے نانا کے, ان دوسروں کے. ناظرین اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی واقعات ہیں تو 9 بدر کو ٹیلی فون کیجیے, ہم آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے اور انٹرویو لیں گے. آپ کا بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.